बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर यह है कि मशरक़ वस्ता की जंग को पाकिस्तान तक लाने के ख़तरनाक तरीन मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। ईरान के बाद इसराइल का आइंदा अगला हदफ पाकिस्तान। अमेरिका, इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने की मुश्तरका हिकमत अमली बना रहे हैं। नेतन्याहू के सनसनीखेज इंटरव्यू और कैनेडियन प्रोफेसर डॉक्टर जूलियन के आर्टिकल ने खित्ते में एक ख़तरनाक बहस को जन्म दे दिया है। इस मौके पर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मिलने वाले एक अहम तरीन पैगाम का जिक्र भी किया जा रहा है और इमरान खान साहब से फील्ड मार्शल की मुलाकात के हवाले से लाहौर के एक सीनियर सहाफ़ी और कुछ मखसूस हल्के ये दावा कर रहे हैं क्या ये मुलाकात हुई या इस मुलाकात की खबर कुछ मखसूस मकासद के लिए सामने लाई गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाकायदा तौर पर ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब का ऐलान अपनी सालमियत की हिफाजत के हवाले से, और फिर इस किस्म की खबरें कि सऊदी क़यादत की जानिब से अमेरिका को ये बता दिया गया कि पाकिस्तान ने फ़िलहाल इस जंग में ना कूदने का इंदिया दिया है जब तक उस वक्त तक पाकिस्तान इन तमाम तर हालात को देखेगा जब तक वाज़े तौर पर ईरान और सऊदी अरब के हवाले से कोई दोनों जानिब से कोई इस किस्म की पॉलिसी दोनों मालिक की जानिब से सामने नहीं आ सकती कि मुस्तकबिल के हवाले से इन दोनों का क्या प्लान है। इन तमाम चीज़ों पर तफसील के साथ रोशनी डालेंगे, लेकिन पहले आपको लेकर बढ़ते हैं उस इसराइली प्लान की जानिब, क्योंकि कहा यह जा रहा है और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के एक इंटरव्यू का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और इस क्लिप पे उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि ये इसराइल की तरजीहात में शामिल है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए शिद्दत पसंद इस्लामी हुकूमत को एटमी हथियार हासिल करने से रोका जाए या एटमी हथियार किसी शिद्दत पसंद इस्लामी हुकूमत के हाथ ना लगने दिए जाएं। नेतन्याहू इस ज़मन में पहली मिसाल ईरान और दूसरी मिसाल पाकिस्तान की दे रहे हैं और नेतन्याहू ने यह बयान इस सवाल के जवाब में दिया कि इसराइल की आइंदा नस्लों को सबसे बड़ा ख़तरा किस चीज़ से दरपेश है। उनके इस बयान से यह साफ ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान को एक शिद्दत पसंद इस्लामी रियासत तस्वर करते हैं जो एटमी हथियारों के हवाले से इसराइल के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। उनके इस इंटरव्यू ने इस ख़तरनाक बहस को जन्म दे दिया कि क्या ईरान के बाद इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान होगा। नेतन्याहू अक्सर अपनी तकारीर में यह मौक़िफ़ पेश करते हैं कि इसराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी का मकसद इन ग्रुपों या इन हुकूमतों को रोकना है जिन्हें वो एक वो इंतहा पसंद अपनी नज़र में समझते हैं और कहते हैं कि इनके खिलाफ हमारे जो दिफाई ताकत के हक़ का हमें इस्तेमाल है का जो हक़ है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कनाडा की कनकोर्डिया यूनिवर्सिटी के बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर डॉक्टर जूलियन स्पेंसर चर्चिल का एक मज़मून का एक आर्टिकल जो है कि इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान, ये भी बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और इस मज़मून में उन्होंने ये तज्ज़िया पेश किया है कि ईरान के बाद इसराइल का मुमकिन हदफ पाकिस्तान होगा। और प्रोफेसर चर्चिल के मुताबिक ये महज क़ियास आराई नहीं बल्कि दस्तावेज़ी शक्ल में मौजूद है कि अमेरिका, इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने की मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। और चर्चिल के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 जौहरी हथियार हैं, जबकि इसराइल जो कि एक गैर ऐलान शुदा न्यूक्लियर मुल्क है उसके पास तकरीबन 90 जौहरी हथियार हैं। मगर बैन-अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA ने कभी इसराइल के जौहरी हथियारों की जांच पड़ताल की ज़हमत तक गवारा नहीं की, जबकि दूसरी तरफ ईरान के बारे में एटम बम बनाने की अफवाहों पर पाबंदियां और हमले शुरू कर दिए जाते हैं। चर्चिल ने अपने मजमून में यह दावा भी किया कि ट्रंप जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का चेहरा दिखा रहे हैं वो असल में महज दिखावा है। और भारत ने गुज़श्ता साल मई में जब पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत को शिकस्त और पाकिस्तान की फतह के बाद इसराइल और अमेरिका को यह एहसास हो गया कि भारत पाकिस्तान से अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। और इसके बाद ये सोचा गया कि मुस्तकबिल में भारत को अमेरिका और इसराइल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रा सोचिए, इस वक्त भारत अभी तक खामोश है इस सारे मामले के ऊपर। आपने नहीं देखा
کہ ان کا کسی قسم کا کوئی بیان سامنے آیا ہو, کسی قسم کی کوئی ان کی ایک ایسی کوشش سامنے آئی ہو اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے. حالانکہ یو اے ای تو سرکاری سطح پر یہ بیان دے چکا ہے کہ ایک ٹیلی فون کال مودی کی جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کو جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان چل رہی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے, لیکن مودی وہ کال نہیں کر رہے. آخرکار اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ جہاں مودی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں, بھارت کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, لیکن یہاں اس موقع کے اوپر آپ ذرا اس مضمون کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا کہ جب بھارت کو پاکستان سے شکست ہوتی ہے تو بھارت کی شکست کے بعد اسرائیل اور امریکہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان سے اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا, بلکہ مستقبل میں اسے امریکہ اور اسرائیل کی ضرورت پڑے گی. اور چرچل کے اس مضمون میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس کو, یوکرین اور چین کو تائیوان کے مسئلے میں الجھانے کی کوششیں جاری ہیں تاکہ یہ ممالک پاکستان کی مدد کو نہ آ سکیں. اچھا, اب اگر ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس ڈرا کریں تو وزیر اعظم جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو اور جو کینیڈین پروفیسر ہیں چرچل, ان کے مضمون میں کافی مماثلت ہے, جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو صرف پاکستان کے ہتھیار نہیں بلکہ اسلامی جوہری ہتھیار سمجھتا ہے. اور پاکستان سعودی عرب جو حالیہ دفاعی معاہدہ ہے جس میں پاکستان نے سعودی عرب کو اسرائیل کے خلاف ایک قسم کی نیوکلیئر چھتری فراہم کی ہے, اس کی تشویش میں اضافہ ہوا ہے. اس لیے ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کے بعد اس کا اگلا ہدف پاکستان ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا, اور اس حوالے سے یہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے سیاسی سطح کے اوپر, پاکستان کو کمزور کیا جائے معاشی سطح کے اوپر, اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستانی ریاست کے پالیسی سازوں کو اس نازک موقع پر سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں. مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, اور اپنا وہ ہمسایہ کہ جسے پاکستان اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھا کرتا تھا افغانستان, اس کے ساتھ پاکستان حالت جنگ میں ہے. ان تمام تر معاملات کو پاکستان کے پالیسی سازوں کو دیکھنا ہوگا. اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ایک 3 رکنی وفد اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وفد کا سرکاری سطح پر حکومت یا ریاست کے ساتھ تعلق نہیں, وہ اپنے کچھ ذاتی تعلقات کو لے کر وہاں پہنچے ہیں. لیکن اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ونڈو کھل چکی ہے جو کہ ایک خوشائند بات ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اب میں اگر آپ کو لے کر جاؤں اس ملاقات کی طرف, جس ملاقات کے حوالے سے لاہور کے ایک صحافی کی جانب سے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ذوالفقار راحت صاحب کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا, اور اس کے بعد کچھ مخصوص حلقوں نے اس خبر کو پھیلانا شروع کر دیا. اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ عمران خان صاحب کی ممکنہ رہائی ہو سکتی ہے عید سے پہلے, وہ عید بنی گالہ گزار سکتے ہیں. ان کے کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آج سے اور ہائی کورٹس میں آج سے لگنا بھی شروع ہو رہے ہیں. ان کی ضمانتیں بھی کچھ کیسز کے اندر ہوئیں. یہ معاملات کیا ہیں, اور کیا یہ ایک تاثر پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اس وقت ریاست جو پالیسی اختیار کر رہی ہے, اس وقت ریاست کی جو پالیسی اس وقت ہے اس جنگ کے حوالے سے, اس پالیسی میں عمران خان صاحب کی حمایت چاہیے, عمران خان صاحب کا ایک حمایتی بیان چاہیے, یا یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے. یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے کیونکہ آج ہی شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے, مبارکبادی خط بھی ہے, اور اس میں افسوس کا اظہار بھی کیا گیا. جہاں جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا گیا, وہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر انہیں مبارکباد بھی دی گئی. کچھ دن گزرنے کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا, لیکن بہرحال اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے. اس کے بعد کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو فی الحال اس فیز کے اوپر کہا گیا ہے کہ آپ صبر کریں, ہم ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم سفارتی تعلقات اپنے استعمال کرتے ہوئے ایران کو سمجھا رہے ہیں. اور اس کے بعد سے پھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ پراسرار حملے ایران کے ہمسایوں کے اوپر ہوئے, ایران نے اس حوالے سے کہا بھی کہ سعودی عرب کے اوپر اس نے کوئی براہ راست حملہ نہیں کیا. دیگر ممالک کے حوالے سے بھی یہی دعویٰ سامنے آیا. پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ جو اسرائیل کے ہمسایہ خلیجی ریاستیں ہیں وہاں پر کچھ امریکی اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے جاسوس جو ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں, اور اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں. سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ آخر اسرائیل کے اندر یہ حملے جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر یہ حملے اگر ایران نے نہیں کیے تو یہ پھر حملے کہاں سے کیے جا رہے ہیں. ایران بھی یہ بات کہہ چکا کہ جہاں ہمارے پڑوسیوں کے ملکوں میں جہاں سے ہمارے خلاف کوئی آپریشن ہوگا, کسی امریکی اڈے سے حملہ ہوگا تو وہاں تو حملہ کیا جائے گا, لیکن سویلین
آبادیوں کو یا دیگر مقامات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی اس قسم کا اشارہ دے دیا، اور پیوٹن صاحب کے فون کے بعد اور اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اسرائیل بھی اب جو ہے وہ کوئی مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہا ہے اور جنگ کی ذمہ داری ایرانیوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے بھی اس قسم کی خبریں آئیں کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جناب جو ایرانی قیادت ہے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، لیکن ایرانی قیادت اس بات چیت سے فی الحال انکاری ہے۔ یہ تمام تر جو بڑا سینیریو ہے یہ ہمیں اس طرف کو لے کر جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ہمیں یہ چیزیں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے نظر آتی ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ہوا یہ کہ سعودی عرب کے واکس طیاروں نے اسرائیلی جہازوں کے 6 اسکواڈرنوں کو پاکستان جو ہے وہ بھارت کی طرف پرواز کرتے دیکھ لیا۔ اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک فضا بھی کشیدہ تھی، جو ہے وہ ایک کشیدہ قسم کی صورتحال تھی، اور سعودی فضائیہ کو یہ صورتحال بڑی معنی خیز معلوم ہوئی۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو فوری طور پر اس سے مطلع کر دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے چند لمحوں میں معاملے کو بھانپ لیا اور مواصلاتی سیٹلائٹ کے ذریعے اسرائیلی طیاروں کی نقل و حرکت کی مانیٹرنگ شروع کر دی، اور رات 12 بجے کے قریب بھارتی سفیر سے فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ دوسری دفعہ فون کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اصرار کر کے جگایا گیا اور بھارت میں اسرائیلی طیاروں کی مصروفیت کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کل سویرے اپنی حکومت سے صورتحال معلوم کر کے جواب دیں گے۔ پاکستانی حکام اس گول مول جواب کو غیر تسلی بخش پا کر سفیر کو فوری طور پر انہوں نے دفتر خارجہ میں طلب کیا اور انہیں پاکستان کے بے حد قریب ایک ایئر بیس پر ان کی موجودگی کی فلم دکھائی، اور اس نے آگے سے یہ بھارتی سفیر نے کہا یہ تو بھارتی طیارے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اس کے تجاہل عارفانہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ نہیں جناب، یہ طیارے بھارت کے خرید کردہ نہیں بلکہ اسرائیل کے ہیں جو کل یہاں پہنچے ہیں۔ اپنی حکومت تک ہمارا انتباہ پہنچا دیں کہ اس موقع پر اگر کوئی مہم جوئی کی تو ان طیاروں کے پاکستان کی طرف بڑھنے سے قبل بھارت کو عبرتناک سبق سکھا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اسی وقت حکومت پاکستان کی تشویش سے مطلع کر دیا اور اسرائیل کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب 1998 میں بھارت نے پوکھران کے صحرا میں ایٹمی دھماکہ کیا۔ پاکستان نے پھر فوراً ان کا جو ہے وہ جواب دے دیا، اور پاکستان نے جب مئی 1998 کے اندر جب یہ جواب دیا ان حملوں کا، تو اس وقت اس قسم کی جو پلاننگ ہے وہ جناب کی جا رہی تھی، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر جو ہے وہ ایک حملے کا اس قسم کا منصوبہ تھا جو کہ ناکام ہو گیا۔ یعنی اس معاملے کی ایک پوری تاریخ ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ اسرائیل کے جو پہلے وزیر اعظم تھے ڈیوڈ بن گورین، انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے فوراً بعد کیا تھا، اور پیرس کی ساربون یونیورسٹی میں یہودیوں کے ایک اجتماع میں تقریر کرتے انہوں نے کہا تھا کہ بین الاقوامی صہیونی تحریک کو کسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی جو ہے وہ نظریاتی جواب ہے، اور پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور جنگی عسکری قوت اور کیفیت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے۔ بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ مفید بھی ہے۔ ہمیں اس تاریخی عناد سے لازماً فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ یہ تاریخی دشمنی ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری جو اسٹریٹجی ہے ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے بھارت کے ساتھ اپنے روابط جو ہے وہ رکھیں۔ اور یہ ان کا بیان جو ہے وہ 9 اگست 1967 کو یروشلم پوسٹ کے اندر چھپا بھی۔ یہ جناب حوالہ ہے اس کتاب کا جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا یہ عالمی صہیونی منصوبہ، یہودی پروٹوکولز، یہ اس کا ترجمہ یحییٰ خان صاحب نے کیا۔ اس سے میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک تاریخی اقتباس بھی پڑھ کے سنایا تھا تاکہ آپ کو موجودہ صورتحال کا اندازہ ہو۔ تو جناب اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ماحول کے اندر پاکستان کو اپنے تمام تر جو سفارتی کارڈز ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کر کھیلنے ہوں گے، اور اس موقع کے اوپر ایک بار پھر اب اس قسم کی کوششیں بھی شروع ہو چکی ہیں کہ جناب ان سارے معاملات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو اعتماد میں جو ہے وہ لیا جائے۔ اور فی الوقت جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک سعودی عرب کی جانب سے جو ایک پیغام جو ہے وہ امریکہ تک پہنچا، اس کے مطابق پاکستانی قیادت نے فی الحال انہیں روکا ہے، صبر کرنے کو کہا ہے، کیونکہ سعودی قیادت کا بھی ایک بیان آج جو ہے وہ میری نظر سے گزرا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے وہ جناب جو ہے وہ جواب دے گا، اور اگر اس کی سالمیت کو جو ہے وہ للکارا گیا تو ان کی جانب سے جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک پاکستان کی جو اس وقت کوششیں ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان خاص طور پر معاملات کو ایز کرنے کے لیے، وہ جناب ابھی تک چل رہی ہیں، اور
اس موقع پہ اس خواہش کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے بار بار کیا جا رہا ہے کہ اس وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کیا جائے اور عمران خان صاحب کا جو ایک عالمی پوسچر ہے اس کو استعمال کیا جائے اور سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے خاص طور پر عمران خان صاحب جو پہلے بھی کردار ادا کر چکے ہیں وہ دوبارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب یاد کریں کہ جب اسرائیل کے حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان کو ماضی میں بھی پیغام دیا تھا کہ وہ آپ کے ایٹمی پروگرام کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اب بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں، تو پاکستان کو اس وقت اس تمام تر صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ اب یہ باتیں بین الاقوامی میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کا ایران کے بعد جو اگلا ہدف ہے وہ پاکستان ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی اس دوران یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ ہے وہ اگرچہ خلیجی ممالک میں کچھ امریکی اڈے موجود ہیں جہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے ایران اور باقی مسلم دنیا کے درمیان اس سطح تک نہیں بڑھ جانی چاہیے کہ اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک دفاعی معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے پاکستان ایک انتہائی مشکل پوزیشن میں آ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہباں۔